आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वैसे तो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ अजीब व गरीब, गैर मामूली मनाजिर और गैर मामूली मामलात से भरी हुई है, मगर आजकल जो हम देख रहे हैं यकीनन उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज ख़ुद उसी सुप्रीम कोर्ट में अपना दिफा कर रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये मामला है जो कि सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस सदारती रेफरेंस को तो वापस भेज दिया था, रद्द कर दिया था, लेकिन FBR से कहा था कि FBR जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके फैमिली के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे हैं उसकी तहक़ीक़ात करे। जज साहब ने इस मामले को चैलेंज किया और अब एक रिव्यू पिटीशन में जहां पर जो उनकी फ़ाइल हुई थी उसमें 10 रुकनी बेंच समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज 10 रुकनी लार्जर बेंच में गैर मामूली मंजर था, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस में इसकी जो तर्जुमानी कर रहे थे और अपना केस जो पेश कर रहे थे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, और उनका पहला कहना ये था, उनका पहला मुतालबा ये था कि इस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त मीडिया पर नशर किया जाए, और आज की समाअत इसी से मुताल्लिक़ थी। आज की समाअत के दौरान एक मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जज्बाती हो गए, उनकी आवाज़ भर्रा गई। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज और इनके अहले खाना को बदनाम किया गया है, पूरी दुनिया में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने मुअज़्ज़ज़ बेंच से सवाल किया कि अगर मेरी जगह आपकी अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कहा कि जजिस की एक ड्यूटी सब्र और तहम्मुल करना भी है, अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी तो है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद होता है, उन्हें उठा लिया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं उन्हें मालूम नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि जैसे किसी गटर में रह रहे हैं। ये आज का वो रिमार्क्स है जो कि जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 10 रुकनी बेंच के सामने कह रहे थे कि आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि जैसे कोई गटर है। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल हम आपके सामने रखते हैं। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दलाइल में बताया कि 23 मई 2019 को मेरे खिलाफ रेफरेंस चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। 29 मई को रेफरेंस की खबर मीडिया पर आई, मुझे और मेरे अहले खाना को बदनाम किया गया। मेरा कैरियर तो 65 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शोहरत कब्र तक साथ चलेगी। मैं नहीं चाहता कि अच्छी शोहरत पर हर्फ आए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने मजीद कहा कि लंदन की जायदादें मेरे जज बनने से भी पहले की हैं, जिन्हें खरीदते वक्त मेरे बच्चे बालिग थे। शादी से पहले भी मेरी अहलिया टीचर थीं, बेहतरीन तनख्वाह लेती थीं। मैंने अपने रिटर्न्स में कभी भी अहलिया की जायदादें जाहिर नहीं की। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो FBR ने कभी नोटिस क्यों नहीं लिया। उनका कहना था कि मुझ पर बेनामी जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट जज होने के बाइस प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दे सकता। इमरान खान, आरिफ अलवी और वज़रा ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं बतौर जज ज़ाती हैसियत में इस हक़ से महरूम हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कहा कि अपनी दरख्वास्तों में उठाए गए नुकात पर दलाइल दें, बेहतर होगा कि बराह रास्त असल मुद्दे पर आएँ। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि आज मुल्क में मीडिया की हालत देख लें, सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे क्या मालूम, लगता है जैसे आज हम पाकिस्तान में नहीं किसी गटर में रह रहे हैं। अगर जिम्मेदारों का नाम बताऊं तो मेरे खिलाफ एक और रेफरेंस आ जाएगा। सानिहा मशरकी पाकिस्तान पर बात की जाए तो खामोश करा दिया जाता है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को टोकते हुए कहा कि जज साहब, ये अदालत है, हमें मुकदमात के फैसले करने हैं। किसी से मसला है तो उसे अदालत से बाहर रखें, बेहतर होगा कि हम अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। जस्टिस मंजूर बोले, काजी साहब जज्बाती ना हों, केस पर फोकस करें, हर बात हर जगह करना मुनासिब नहीं होता। इस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मेरी ज़ात को भूल जाएं, मुल्क के लिए जज्बाती हो रहा हूँ। ज़्यादा चालाक ना होने की वजह से अपना नुक्ता नहीं समझा सका। 2 साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मसला मेरी तनख्वाह का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का है। अगर मेरी जगह आपके अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते? कल को किसी भी जज को प्रोपेगेंडा में घसीटा जा सकता है। मैं ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ।
जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि पीटीवी पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाता है, जबकि आइन में पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का जिक्र नहीं। फैसला चाहे मेरे खिलाफ आए, लेकिन टीवी पर बराह रास्त आना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी बात सुनने वाले तमाम अफराद जानिबदार नहीं हो सकते। फुल कोर्ट मीटिंग और अदालत जायजा लेगी कि बराह रास्त कवरेज हो सकती है या नहीं। अदालत में सहाफ़ी होने चाहिए, कैपिटलिस्ट नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि वफाक की जानिब से कौन नुमाइंदगी करेगा, तो वहाँ मौजूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि मुझे सिर्फ नोट्स लेने की हिदायत मिली हैं। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि हैरत है अब तक तयन नहीं हो सका कि वफाक का वकील कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद दलाइल देने की सदा की थी, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस फाइज ईसा से कहा था कि आपके वकील की जानिब से तहरीरी तौर पर वजह से आगाह किया जाना चाहिए कि वो दलाइल नहीं दे सकते। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की बीमारी के बाइस अदम दस्तयाबी की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस में जस्टिस फाइज ईसा को दलाइल देने की इजाज़त दे दी। इससे कबल नजरसानी के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 6 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद ने 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। हर लिहाज से पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, गैर मामूली केस है, और यकीनन ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक नया बाब रकम किया जा रहा है। इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील बड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच साहब, आज आप कोर्ट रूम में फिर मौजूद थे। बहुत इम्पॉर्टेंट केस रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बहरहाल ये रही कि कल जज साहब का कहना ये था कि वो ख़ुद अपने दलाइल देना चाहते हैं, फिर अदालत ने पॉइंट आउट किया कि ये तो फिर आपके वकील की जानिब से आना चाहिए। फिर आज मुनीर मलिक साहब का शायद ये आ गया उनकी बात कि वो बीमार हैं, वो हाजिर नहीं हो सकते। ये भी एक बहुत ही गैर मामूली मंजर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ख़ुद अपनी एक 10 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ अपना केस के सामने अपना केस दिफा कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही आज ये सारे मंजर देखने से ताल्लुक़ रखते थे। बेंच के 2-3 अराकीन के तो हमने रिमार्क्स सुने, बकिया बेंच का क्या रद्द अमल था? कामरान साहब, ये वाकई बड़ा गैर मामूली मंजर था, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहब कमरा अदालत नंबर 1 के रोस्ट्रम पर मौजूद थे और उनके सामने उनके 10 कोलीग जजेस थे, और आज उनको इजाज़त मिली। यूं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो तीसरी मरतबा आज अदालत में पेश हुए हैं, एक साइल की हैसियत से पेश हुए हैं, लेकिन जो बाकायदा दलाइल दिए हैं वो पहली मरतबा आज से उन्होंने इसका आगाज़ किया है। और जज साहिबान को यकीनन इस हवाले से कंसर्न था, तशवीश थी, क्योंकि जब कोई शख्स रोस्ट्रम पर मौजूद होता है तो उसके साथ जो क्वेश्चन की जाती है, उसको जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, तो उसमें फिर उन्हें कहा गया था कि आपको हम तवक्को करते हैं कि आपको तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। आज की जो समाअत थी इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जब वो रोस्ट्रम पर मौजूद थे तो उनके बिल्कुल दाएं जानिब उनकी अहलिया और उनकी जो साहबजादी हैं वो भी मौजूद थीं और उनके दलाइल सुन रही थीं। और इस समाअत के दौरान वो कई मरतबा जज्बाती भी हुए, उनकी आवाज़ भी भर गई, और कई मरतबा वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिनका अदालत में अगर उनका जो जाह जलाल होता है, जाहिर है जो किसी भी एक जज साहब का एक रोब दबदबा होता है, और आज उनको साइल की हैसियत से जब वो रोस्ट्रम पर मौजूद थे तो कई मरतबा जब उनकी आवाज़ भर गई तो अदालत का जो माहौल है वो जज्बाती हो गया। तो जज साहिबान उनको बार बार ये कहते रहे कि आप इमोशनल ना हों, आप जो ये कोर्ट ऑफ लॉ है आप मुतलका कानूनी नुक्ते पे बात करें, आप मुतलका जो आपकी पिटिशन में दिए गए नुकात हैं तो उन पर बात करें। अभी तो मेरे ख्याल में कि जज साहब आज तो जो बात उन्होंने की वो ज़्यादातर उमूमी नौइयत की है, और ये बताया गया कि अभी फ़िलहाल तो उनकी पहली इस्तदा ये है कि इस पूरे मुकदमे की को बराह रास्त टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाया जाए और इसका हुक्म जारी किया जाए पैमरा के ज़रिए के तमाम चैनल्स जो हैं उसको दिखाए। अभी तो जज साहब इस बात की आज इस पे सवाल जवाब हुआ कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं, और ये तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कहीं कभी ऐसा हुआ ही नहीं है।
جی بالکل عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا، اور جج صاحبان نے جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، انتظامی مسائل ہو سکتے ہیں، یہ صرف عدالتی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس دوران تو جج صاحبان جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا وہ بھی پھر براہ راست جائے گی؟ بہت سی دستاویزات پیش ہوتی ہیں، کیا کیمرہ ان تمام دستاویزات کو دکھائے گا؟ تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فوکس تھا وہ یہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جو میڈیا ہے وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے دلائل کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بہت سی چیزوں پہ جب بات کرنے کی کوشش کی، صحافیوں کے اغوا سے متعلق جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو جج صاحبان نے کہا کہ آپ متعلقہ پوائنٹ پہ بات کریں، اگر کوئی صحافی اغوا ہوا ہے تو وہ پیٹیشن دائر کرے، یہ کورٹ آف لا ہے، یہ اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن آپ اپنے پوائنٹ پہ بات کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ میڈیا پر دباؤ ہے اور رپورٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی، اور ایک اخبار کا بھی حوالہ دیا کہ دیکھیں کل یہ کہا گیا کہ ان کی جو درخواست ہے لائیو کوریج کے حوالے سے یہ مسترد کر دی گئی، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوا۔ تو جس پر جج صاحبان نے کہا، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اخباریں پڑھی ہیں تو ان میں تو ایسا نہیں تھا، ہو سکتا ہے ایک اخبار میں ایسا ہو گیا ہو۔ اگر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہی جو ہیں وہ ہمارے پاس ظاہر ٹائم مختصر ہے کہ آج کا جو ریمارکس جو تھے جج صاحب کے جب وہ گفتگو کر رہے تھے، ایک جملہ جو ہے اس کی گونج پورے پاکستان میں مسلسل اس وقت سے سنائی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں بلکہ ایک گٹر ہے۔ یعنی کہ اس قسم کا جو انہوں نے جملہ کہا، یہ بڑا ایک بہت ہی ایکسپلوسیو ماحول تھا یقیناً جب یہ بات ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ میڈیا کے ماحول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو آرگومنٹس دے رہے تھے وہ پھر اس نہج پہ چلے گئے کہ انہوں نے پھر ایسے الفاظ ادا کیے جس پر جج صاحبان نے انہیں بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں یہ دلائل جو ہیں ایک حدود میں، قانونی حدود میں رہ کر ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عدالتوں سے ہی منسلک آج ایک اور تاریخی قدم ہوا ہے۔ ان وکلاء نے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کیا تھا، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو 5 گھنٹے یرغمال بنا کے رکھا تھا، اب ان کے خلاف فیصلہ کن عدالتی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ ان تمام چیمبرز کو، وکلاء کے چینجز کو جو کہ اس علاقے میں اس فٹ بال گراؤنڈ پہ ناجائز تعمیرات ہیں، ان کو منہدم کر دیا جائے، مکمل طور پہ منہدم کیا جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 وکلاء کے جو لائسنسز ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اسلام آباد بار کونسل کے عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ غیر معمولی کارروائی ہے جو ہوئی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں وکلاء کی جانب سے آئے دن قانون کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ مسلسل دیکھتے رہے ہیں، یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ شاید اب اس پہ کوئی روک آئے کیونکہ عدالتیں اب ان مٹھی بھر شرپسند وکلاء کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، انہیں قانون کے کٹہرے ملا رہی ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ضلع کچہری میں قائم غیر قانونی تمام چیمبرز گرانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 3 رکنی بینچ نے 21 وکلاء کے لائسنس آج معطل کر دیے۔ اسلام آباد بار نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے ضلع کچہری میں وکلاء کے تمام غیر قانونی چیمبرز گرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وکلاء کا فٹ بال گراؤنڈ پر کوئی حق نہیں، جس وکیل کو بھی پریکٹس کرنی ہے وہ اپنا دفتر کہیں اور بنائے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کس بنیاد پر غیر قانونی چیمبرز کو برقرار رکھنے دیں، وکلاء سے فٹ بال گراؤنڈ فوری طور پر خالی کرایا جائے۔ اسلام آباد بار کے وکیل حامد خان کا دوران سماعت کہنا تھا کہ F8 پہ فٹ بال گراؤنڈ پر کئی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ہدایت کیا کہ گراؤنڈز کی زمین پر عدالتیں بھی مسمار کر دی جائیں۔ سپریم کورٹ نے وکلاء کی جانب سے متبادل جگہ ملنے تک وقت دینے کی صدا مسترد کی اور غیر قانونی چیمبرز مسمار کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً لگ بھگ اسی وقت دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 21 وکلاء کے لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے میں ملوث 21 وکلاء کے خلاف مس کانڈکٹ کی کارروائی سے متعلق کیس پر آج سماعت ہوئی تھی، جس میں 9 منتخب صدر اور سیکرٹری سمیت 21 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ 8 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر مشتعل وکلاء نے دھاوا بولا تھا
पथराव किया था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के चेंबर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। उन्हें 5 घंटे यरगमाल बना के रखा था। आज की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला मुख्तलिफ है, ये मेरी ज़ात का मसला नहीं। बहुत मरतबा वकीलों के रवैये को नज़रअंदाज किया, चंद की वजह से सारे वकला बदनाम हुए। जो वकला सानेहे में मुलविस थे उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और सज़ा भी ऐसी मिली है जो मिसाली है। इससे पहले वकला की जितनी भी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती रही हैं, जिसको आप मुसलसल टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे, कभी भी मामूली कार्रवाई भी जो हतमी कार्रवाई हो हमने नहीं देखी है, बजुस के ये अमल जो अभी हमने देखा है। इस मौके में मौजूद थे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी। इसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगे। आमिर सईद अब्बासी साहब, ये बताइएगा, यकीनन आज का दिन जो है ये मिसाली कार्रवाई का दिन है। शायद वकील खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनके इस अमल का ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा और जिस तरह इससे पहले होता रहा कि कोई माफ़ी तलाफी हो जाएगी और यूं मट्टी डालने वाला काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों ने एक सख्त स्टैंड लिया और इस अज़म का इरादा किया कि किसी भी गैर कानूनी काम को कानूनी नहीं किया जा सकता। और यही हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला, उसके खिलाफ जो अपील थी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की, वो मुस्तरद कर दी गई। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो अपील थी और जो पाकिस्तान बार काउंसिल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1973 के तहत जो वकला थे, 150 वकला में से 21 को बाकायदा तौर पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे, उनसे इजहार वजूद के नोटिस जारी किए गए, उनसे जवाब मांगा गया। इनमें से सिर्फ 2 वकला ने जवाब दिया, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन 21 जो नामी ग्रामी वकला थे जिन्होंने इश्तियाल दिलवाया, जिन्होंने अबैटमेंट की, जिन्होंने उनकी मदद की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करवाया, उन तमाम के लाइसेंस मुअत्तल करके। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ गया, गोया कि अब ये जो मसमार करने का अमल है तजावज़ात का, ये तो अब फौरी तौर पे सीडीए ने शुरू करना है ना, और ये फुटबॉल ग्राउंड को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खाली करना है। बिल्कुल कामरान साहब, इस हवाले से जो वकला थे वो बहुत पुरुमीद थे कि हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि क्योंकि जो ग्राउंड की ज़मीन है वो किसी भी सूरत कब्जे की इजाज़त नहीं दी जा सकती और वकला के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो इस कब्जे को जायज़ करार देते। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें 2 साल का वक्त दे दें, हम अपने चैम्बर यहाँ से हटा देंगे। फिर बात करते करते वो फिर 2 माह के ऊपर आ गए और 2 माह का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी दरखास्त निपटा दी है और ये कहा है कि 2 माह के अंदर वो खुद अपने चैम्बर्स गिरा दें, और अगर वो नहीं गिराते तो फिर सीडीए और इस्लामाबाद इंतजामिया उनके तमाम चैम्बर्स मसमार करके जो ग्राउंड है उसको असल सूरत हाल में बहाल कर दे। 400 के करीब वकला के यहाँ पर चैम्बर्स हैं जो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर तामीर कर रखे हैं। उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें यहाँ पर मुंतकली के लिए वक्त दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 माह का वक्त दिया है और उनकी अपनी ये इस्तदा थी कि हमें 2 माह का वक्त दिया जाए, जिसके बाद अब उनकी ये दरखास्त खारिज कर दी गई है, डिस्पोज ऑफ कर दी गई है और ये कहा गया है कि 2 माह के अंदर वो अपने चैम्बर गिरा दें, वरना सीडी और इस्लामाबाद के चैम्बर गिरा दे। जब ये कार्रवाई यानी कि जब ये हमला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस को 5 घंटे यरगमाल रखा गया और जो उनके साथ सलूक किया गया वो सब सामने आया, उसके बावजूद जो थी, जो वकला तंजीमें थी, जो बार एसोसिएशंस थी, जो बार काउंसिल थी, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी, वो लग रहा था कि सीसा से पिलाई हुई दीवार के साथ इन वकला के साथ खड़े हैं। और फिर इनके मुतालबात थे कि सेशन जज को तब्दील किया जाए, तमाम कार्रवाई ख़त्म की जाए, तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाए। आज के इस एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस एक्शन के बाद वकला तंजीमों का कोई रद्द अमल? कामन साहब, पहले तो वकला बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड्स कम होती जा रही हैं और अब आखिर में उनकी ये डिमांड है सिर्फ कि हमारे जो इलीगल चैम्बर्स हैं उन्हें डिमोलिश ना किया जाए, हमें वक्त दे दिया जाए। लेकिन अमलन जो बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसल्स हैं, उन्होंने उस तरह खुलकर इसकी जो चैम्बर्स हैं उनको गिराने की हिमायत नहीं की और वो ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कि ये गलत मौक़िफ़ है, लेकिन सियासी आड़े हाथों आ जाती हैं उनकी और उनका ये मौक़िफ़ है कि वो सियासी तौर पर ऐलान जो है वो इनकी मुखालफत नहीं कर सकते। वकला से डरते हैं, यंग वकला से डरते हैं, जिसकी वजह से वो इनकी मुखालफत नहीं करते। लेकिन अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट भी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि ये इलीगल चैम्बर्स हैं और इलीगल चैम्बर्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसके बाद अब जो बार काउंसिल्स हैं और बार एसोसिएशंस हैं वो भी खामोश हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 कार्रवाई हो गई, तजावज़ात हटेंगी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, मिसकॉन्डक्ट पर बार काउंसिल के जो वकला थे उनके 21 के लाइसेंसेस मुअत्तल हो गए, एक पुलिस कार्रवाई हो रही है,
جن میں کہ FIR درج ہوئی ہیں، اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں، وہ کارروائی الگ سے جاری ہے؟ بالکل کامران صاحب، وہ ایک سیپریٹ پروسیڈنگز ہیں جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں، اور آج بھی کامران صاحب جب یہ جو مس کنڈکٹ کا کیس ہے، اس کے 6 صفحات پر مشتمل جو تحریری حکم نامہ ہے، اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو اس واقعے پر لکھے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو معطل کیا گیا، ایک آئینی عدالت کو، اور کسی اور نے نہیں، کسی عام شہری نے نہیں، یہ ایک انرولڈ وکلا نے اور نامی کرامی وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو 4 گھنٹے تک آئینی عدالت کو کام کرنے سے روکا، اور آئین معطل رہا. اور اس کی مثال نہ صرف پاکستان میں کہیں نہیں ملتی بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو قانون کے محافظ ہیں، جو رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، وہی عدالتوں پر حملہ آور ہوں اور عدالتوں پہ جو عدالتوں کے ججز ہیں ان کو کام کرنے سے روکیں. اور بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آئین کو معطل کر دیا گیا تھا 4 گھنٹے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ حملہ کیا گیا 8 فروری کو. لہٰذا وہ پروسیڈنگز بھی ہیں، پولیس اپنی سائٹ پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، چالان تیار کیا جا رہا ہے، چالان عدالت میں جمع کروایا جائے گا انسداد دہشت گردی عدالت میں. اس کے علاوہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سیپریٹ چل رہی ہیں، تمام تر کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف سیپریٹلی. یقیناً بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد سینٹ کا بخار جو چڑھ رہا ہے کل کے حوالے سے، اور پھر آج علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سامنے آنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کہ چاہے سپریم کورٹ کی جو بھی رائے تھی مگر ہم الیکشن 100% خفیہ ہی کرائیں گے، خفیہ بیلٹ ہی ہوگا، اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. یہ سب کچھ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل کا فیصلہ آنے کے بعد کل پورا دن الیکشن کمیشن آف پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا، عرقریزی کی، مگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. آج پھر اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی، اور اب بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ کل سینٹ الیکشن 100% خفیہ بیلٹ سے ہی ہوگا. حکومت کا استدلال، PTI کی دلائل، وہ سب، اور پھر جو خواہش تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس کے لیے اس نے باقاعدہ ہدایات بھی جاری کی تھی، اس سب کو مسترد کیا اور کہا کہ ماضی کی طرح طریقہ کار کے تحت ہی الیکشن اسی انداز سے منعقد ہوگا. ووٹ کی خرید و فروخت اور کرپشن روکنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، وہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اس نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹی اگر بن جائے تو پاکستانیوں کو اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے، اور وہ نتیجہ بہت ہی بھیانک ثابت ہو سکتا ہے خود PDM کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پوزیشن کے لیے، کیونکہ اسی خفیہ بیلٹ کی کرامات اب سامنے آ رہی ہیں. آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ایک ویڈیو سامنے آئی جو اب پورا پاکستان دیکھ چکا ہے، جس میں وہ مبینہ طور پہ PTI کے رکن اسمبلیز کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، اور باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے PTI کو ناکام بنانا ہے. یاد رکھنا بھائی، یہ نمبر یاد رکھنا، میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا، تصویر بھی کھینچ دوں گا اس کی. ٹھیک ہے، 71. اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیک انہوں نے جو لگا کے اب ہم دونوں کو کراس کریں گے، یوں کراس کرو گے، دونوں کو کراس کرو گے یا ٹیک ہوگا. تم نے لکھنا ہے 20. کیونکہ اس کا آڈیو ویڈیو ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. علی حیدر گیلانی کو کچھ نہیں بنا، اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اس تمام واقعے کا مکمل اعتراف کر لیا. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ کوئی دوستانہ گفتگو نہیں ہے، یہ باقاعدہ طریقہ کار سمجھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے PTI کا رکن اسمبلی PTI کے ہی امیدوار کو ناکام بنائے تاکہ یوسف رضا گیلانی، علی حیدر گیلانی کے والد کامیاب ہو سکیں. آج اس کا باقاعدہ اعتراف جرم بھی کیا ہے علی حیدر گیلانی نے. جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا، تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو MNA حضرات ہیں، PTI سے ان کا تعلق ہے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا. میں ان سے ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں. میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے ووٹ مانگنا. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم
آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ ایک دو نہیں، وہ زیادہ ممبران تھے. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی، ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر وہ آپ کے ووٹ کو، آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے، کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں. نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا، نہ وہ ہمیں جائے گا. یقیناً اس پورے واقعے کے بعد حکومتی ٹیم دوڑی الیکشن کمیشن کی طرف اور وہاں پر مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اس پورے معاملے کا نوٹس لیں. اور اس حوالے سے جو ایک بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس سامنے آیا ہے جس میں علی حیدر گیلانی کا اعتراف بھی شامل ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ فوری کارروائی کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی صاحب کی جو پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے وہ اقبال جرم کے مترادف ہے، اور اب ہم حاضر ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں کہ آرٹیکل 218، 219 اور 220 کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ابھی سپریم کورٹ نے دیا، الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ ریفرنس کرے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف اور ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل ڈکلیئر کیا. اب سے تھوڑی دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. اس سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات میرٹ پر ہوگی. اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، آج اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب قابل شناخت بیلٹ پیپرز یا ٹیکنالوجی کا استعمال کل کے الیکشن میں نہیں کرے گا. اور یقیناً اس پوری صورتحال میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن موجود تھی، جو کہ یقیناً ایک دوسری رائے تھی، اس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا تھا. اور اس موقع پر بھی جو پی ٹی آئی کی استدعا تھی، حکومت کی جو استدعا تھی، وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کی. الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں. ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات. ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی، اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے. سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ. اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے، حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا. لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے. بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے. الیکشنز کل صبح ہوں گے، سینٹ الیکشن، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں حکومتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم اور کابینہ کے بہت ہی کلیدی رکن ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آج کا دن بظاہر ایک بڑا مشکل دن ہے. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کی توقعات کے عین مطابق کام نہیں ہوا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 100% خفیہ بیلٹ کو انشور نہیں کریں گے. ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے انہوں نے کہا ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے. اور اب یہ علی حیدر گیلانی کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کا کوئی رسپانس اس پہ سامنے نہیں آیا ہے. آپ کے مطالبات اپنی جگہ. آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے بیک ڈراپ میں؟ صبح آپ الیکشن میں جانا ہے آپ نے. نہیں، مجھے بڑی حیرانی ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کا کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم نے ملاقات کی، میں بھی اس میں شامل تھا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرز کے ساتھ. تو ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا کہا کہ اگر ووٹوں کی خرید و فروخت روکنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو یہ ادراک ہو کہ کل کو میں ایکسپوز ہو سکتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، 2 دن ہیں. تو انہوں نے اپنی دانست میں یہ مناسب سمجھا کہ جی انہوں نے کمیٹی بنا دی اور آگے 3-4 ہفتے اس کو دے دیے. لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہے. مطلب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے جو سلسلہ کیا ہے، جس طرح کے
ووٹ ضائع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح پیسے کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کو کتنا ملے گا, یہ کوئی پاکستانی جمہوریت کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں. اور یہ ہم کہہ رہے تھے, پرائم منسٹر عمران خان شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ منڈلی لگ رہی ہے, یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور مجھے تو یہ اتنے نڈر لوگ ہیں, یا اتنے, میں کیا سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں, کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہی کوئی نہیں. اچھا شوکت صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو کیسے ضائع کرنا ہے, تو یہ رقوم کے عوض, اس کے عوض وہ رقوم آفر کر رہے تھے. بالکل. اور آپ کو نظر نہیں آیا وہ جو نمبرنگ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کس کے اس سے اتنا آئے گا, یہ کلیئرلی اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور کتنی لغو قسم کی بات کی ہے پریس کانفرنس میں کہ جی وہ اگر آپ کو نشان زدہ نمبر ملے, کہ الیکشن کمیشن کے نمائندے پی ٹی آئی کے ممبر کو نشان زدہ بیلٹ پیپر دیں گے. اس کے بعد آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ شرجیل میمن کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس نے پیسے آفر کیے لوگوں کو, اور خبریں جو میڈیا میں اور بھی اس قسم کی چل رہی ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کو میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ, اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ موقع ہے کہ کیونکہ آپ بڑا اسٹرانگ ایکشن لے رہے ہیں باقی چیزوں پہ, تو آپ کو چاہیے کہ یہاں بھی ایک آگے بڑھ کے یہ سٹیپس لیں, تاکہ الیکشن جو ہے یہ پہلا الیکشن ایسا ہو سینٹ کا جس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن نہیں ہوا. کیا آپ کا ٹیک ہے شوکت صاحب, کل جب ایک تو اب کیا رسپانس ہے؟ فی الحال تو بیان تو آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں, علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیوز وغیرہ سامنے آئی ہیں, اور بھی ویڈیوز ہیں سب کے پاس اویلیبل ہو رہی ہیں, تو وہ اس پر اب رسپانس کیا ہے؟ مطلب ایک بیان ہے یا اس کا کوئی باقاعدہ قانونی آپ اس پہ عمل بھی کریں گے کسی قسم کا؟ نہیں دیکھیں, آپ کو شاید جیسے علم ہے کہ فواد چودھری اور ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا الیکشن کمیشن, لیکن وہ بند تھا, وہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں تھا. تو کل صبح پھر ہم لوگ جائیں گے الیکشن کمیشن کو, کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ان چیزوں کا. کیونکہ دیکھیں ہمارا ساروں کا مقصد کیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے جو ریفرنس کیا اس کا کیا مقصد تھا, جو سپریم کورٹ سے رائے مانگی اس کا کیا مقصد تھا, جو میڈیا میں گئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں موو کیا اس کا کیا مقصد تھا. مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کی جمہوریت میں یہ جو برائیاں اور بدعنوانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے. اور انہوں نے اس قسم کا واویلا کر دیا, اور بلاول نے تقریریں کی, اور مریم نے کہ جی پتہ نہیں یہ ہو گیا. اور اب دیکھیں, اور مجھے آپ یہ بتائیں ان کی تاریخ یہ ہے. میں کامران جی, آپ پچھلے سینٹ کا الیکشن جو کے پی میں ہوا, ان کے 7 ایم پی اے تھے, انہوں نے 2 سینیٹر منتخب کرائے وہاں سے. وہ آپ نے جو ویڈیو دیکھے تھے اس میں یہ پیپلز پارٹی والے نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے تھے. تو ان کا تو تاریخی ریکارڈ بھی یہی ہے. اور اسی طرح کے سندھ میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ جہاں ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے وہاں ڈرا دھمکا دیتے ہیں, اور جہاں پہ تو کل کچھ اور سلسلہ ہے تو وہ بھی آفر کرتے ہیں. کل آپ جب الیکشن میں داخل ہو رہے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے نا, اب آپ کی ٹیک کیا ہے, کل کیا آپ کیا ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں, سندھ میں, کے پی میں اور بلوچستان میں؟ دیکھیں جی, ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن اپنے اسلام آباد کے الیکشن بھی جیتیں گے, واضح اکثریت سے حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے. اور جو باقی الیکشن ہے وہ انشاءاللہ جو جتنے کے ادوی ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن یہ جو ہتھ کنڈے سندھ میں استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کے پی میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے. صرف یہ ہے کہ اغوا کرنا, لوگوں کو مارنا پیٹنا, ڈرانا دھمکانا, وہ سلسلہ سندھ میں جاری ہے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو جس طریقے سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے, تو یہ تو زرداری صاحب کے پرانے ٹیکٹکس ہیں کہ جہاں دبا سکتے ہو تو دباؤ, جہاں ڈرا سکتے ہو تو ڈراؤ, اور جہاں خرید سکتے ہو تو خریدو. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے. بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت کانفیڈنٹ ہے, پورے اعتماد ہیں کہ کل تمام سینٹ کے الیکشن توقعات کے عین مطابق پی ٹی آئی جیتے گی, جس میں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی شامل ہے. اور پی ٹی آئی کی اس پورے احوال سے, ان اعداد و شمار سے یقیناً پھر اکثریت بھی ہو جائے گی, جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا اس گورنمنٹ کا. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے جب کل الیکشن ہوں گے, سینٹ الیکشن, تو ہوگا کیا ماحول, اور کیا کچھ پس پردہ ہو رہا ہے, اور کیا کچھ سامنے ہو رہا ہے, آثار کیا دکھا رہے ہیں اور اندازے کیا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام آباد, کراچی, پشاور اور کوئٹہ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج شب پاکستان میں سیاست اور سیاسی جماعتیں سینٹ الیکشن کے بخار میں مبتلا ہیں.
जोड़ तोड़ सलाह मशवरे आखिरी फेस में हैं। सरप्राइज़ देने के दावे भी जारी हैं। सेनेट इलेक्शन का मैदान सजेगा तकरीबन 11 घंटे बाद। इस्लामाबाद में होगा घमसान का रन। ज़रदारी सियासत के चमत्कार की अफवाहें भी फैली हुई हैं और PTI सिंध में खबरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पेशकशें करने की कोशिश कर रही है PTI के मेंबरान को कि वो उसको रद्द ना कर सके। दावा यह है कि ये पेशकशें कामयाब नहीं हुई हैं। KP में भी PTI के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो रंग दिखा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में तोड़ जोड़ उरूज पर है। खुफिया बैलेट का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कलीदी फैसला कर लिया कि इलेक्शन 100% खुफिया बैलेट से ही होगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन दोनों जीत चुकी हैं, जबकि कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलीज़ में KP में, बलूचिस्तान में, सिंध में पोलिंग होगी। लेकिन सियासी माहौल पिछले 24 घंटों से आसाब शिकन है। अराकीन को बहलाने, फुसलाने और वरगलाने की इत्तलात हैं। और आज सबसे बड़ा जो इस मामले का जो केस हुआ, जो मामला आया, वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो, जिसका जिक्र हमने भी अभी वक्त से कबल किया, मगर इसने हलचल मचा दी, एक तहलका मचा दिया है। यकीनन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है PDM की कैंपेन को और ख़ास तौर पर नून लीग को, जिसने कि PTI पीपल्स पार्टी के इस उम्मीदवार को और इस मामले में PTI पीपल्स पार्टी की बात मानी। इस माहौल में सियासी जमातों ने अपने अराकीन की चौकसी शुरू रखी है। सिंध में पीपल्स पार्टी MQ व तहरीक इंसाफ ने अपने बेशतर अराकीन को कराची के मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया है। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी कल से बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी की कैंपेन के सिलसिले में पस मंज़र में आसिफ जरदारी साहब का अपना कमाल रहता है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनका अंदाज़ है, वो बताया जा रहा है कि शबाब पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल से बज़ाते खुद अपने पार्टी अराकीन और इत्तहादी जमातों के रहनुमाओं से कॉन्टेक्ट में हैं और आज उन्होंने अपने इत्तहादी अराकीन को ज़ोहराना भी दिया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के 48 नए सेनेटर्स में सबसे ज़्यादा तवज्जो इस्लामाबाद की सीट पर है। इस नशिस्त पर हुक्मरान इत्तहाद के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, अपोजिशन इत्तहाद PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान इंतखाबी मार्का होगा। और यूसुफ रज़ा गिलानी की कैंपेन के हवाले से आज का दिन यकीनन उनके लिए माविन साबित नहीं होगा। बहुत ही आज की नेगेटिव डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तरह से उम्मीदवार को 172 अराकीन की हिमायत हासिल करनी होगी, यानी कि कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत होगी वो ये इलेक्शन जीतेगा। अब जबकि ये कांटेदार इलेक्शन इस्लामाबाद का होने में 11 घंटे रह गए, एक बार फिर जाएंगे अब इस्लामाबाद, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ और मुमताज़ बाखबर सहाफ़ी खावर घुमन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब। ये फरमाइएगा कि आपसे थोड़ी देर कबल आपने सुना शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि इसका तो कोई मसला ही नहीं है, हम इस्लामाबाद में बआसानी जीत जाएंगे। और ये बताइएगा कि आज जो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो वीडियो सामने आई और फिर ओवरऑल जो इस वक्त माहौल बन रहा है, उसमें जो कल भी आप बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि हफीज़ शेख साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे बआसानी, आप अभी भी समझते हैं कि ये बिल्कुल वैलिड है? कामरान साहब, अगर हम नंबर गेम की बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये इलेक्शन जीतने के लिए 12 वोट चाहिए और 12 वोट वो यकीनी तौर पर PTI के अंदर से ही उनको तोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि काफ लीग हो जिनके 5 मेंबर हैं या MQM हो जिनके 7 मेंबर हो। रात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हफीज़ शेख साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी हम वोट देने जा रहे हैं। इसलिए मैं कल भी यही बात कर रहा था और आज भी यही बात दोहराना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या होगा अगर कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं। अगेन 12 मेंबर को आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो 160 अपोजिशन से मिलने हैं वो इन ब्लॉक आपको मिलने चाहिए, उसमें से कोई वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए, वहाँ से कोई वोट एब्सेंट नहीं होना चाहिए। मेरे पास इतलात हैं कि नून लीग के अंदर कुछ जो है इतराज़ात हैं, चूँकि पंजाब में सर्टनली कल कलां को अगर इंतखाबात जब भी कभी होंगे तो फिर नून लीग को हिस्सा देना पड़ेगा PDM की दूसरी जमातों को, जिनमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल सामने है। आज जो यहाँ पे जोराना हुआ है उसमें आपको खबर अभी मिल चुकी होगी कि मरियम साहिबा नहीं आई, तो मैं नहीं समझ रहा कि किसी भी सतह के ऊपर ये जो 172 का फिगर है इसको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हिट कर पाएंगे। और आज जो ख़ास तौर पर जो वीडियो आ गई है इस वाले से और भी कुछ जो व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स हैं वो भी मंजर यहाँ पे आने वाली हैं
اور باقی بھی کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ایویڈنس بھی موجود ہے. لہٰذا کل سما کیا ہے یہ شاید وہ بڑا ایک غیر معمولی دن ہے کہ جب پوری اسمبلی کے تمام اراکین جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ جو 374 کے قریب جو بھی اراکین ہوتے ہیں اس وقت پہنچ گئے سب اسلام آباد میں, اور یہ کسی واچ فل آئی کے تحت ہے یا آرام سے گھوم پھر رہے ہیں؟ یہ آپ کی بڑا زبردست سوال ہے خان صاحب. میرے خیال میں اسلام آباد وہ واحد شہر ہے, باقی تو تمام پاکستان کے شہروں کے اندر بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہاں پہ مانیٹرنگ بڑی سخت ہوتی ہے. ایک تو یہاں پہ CCTV جو کیمراز ہیں ان کی جو کوریج ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہے, اور زیادہ تر جو MNAs ہیں, چونکہ یہاں پہ فیڈرل لاجز اور MNAs کے لیے جو رہائش کا بندوبست ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمان کے بالکل سامنے ان کی رہائش ہے. وہ اچھے خاصے وہاں پہ بڑے مطمئن انداز سے ہیں. چیشہ بھی پھر رہے ہیں, کوسار مارکیٹ اور 2-4 جو مارکیٹس ہیں یہاں پہ مشہور زمانہ یہاں پہ MNAs کا یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا بیٹھنا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. خاور گھمن ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد سے موجود تھے. اسلام آباد کے بعد سندھ میں سینٹ کے الیکشن سے قبل PTI کے امیدواروں کو توڑنے کا سب سے زیادہ زور ہے, اور یہی زیر بحث موضوع ہے. 2 ہفتے پہلے ہی PTI سندھ کے رہنما لیاقت جتوئی کا الزام تھا کہ PTI کے سیف اللہ ابڑو کو سینٹ ٹکٹ 35 کروڑ روپے میں ملا. کل یہ خبریں سامنے آئیں کہ PTI کے 3 اراکین سندھ اسمبلی اسلم ابڑو, شہریار شر اور کریم بخش گبول اغوا ہو گئے. پھر ان اراکین کے ویڈیو بیانات سامنے آ گئے. آج سندھ اسمبلی میں جب یہ اراکین پہنچے تو ایک ہنگامہ بپا تھا. تینوں اراکین سندھ اسمبلی پر ایسا لگا کہ دھاوا بول دیا گیا ہر جانب سے. اسی موقع پہ کریم بلوچ نے بہت امپورٹنٹ الزام لگایا کہ ان کو پیپلز پارٹی والوں نے اغوا کیا تھا اور پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نہیں دیں گے. بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے معاملات اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے بتائے جاتے ہیں. ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھ لینا کافی ہے. دوسری جانب PTI کی اتحادی جماعتیں MQM اور GDA کہتی ہیں کہ وہ PTI کے ساتھ مل کے سندھ میں مکمل مشترکہ انتخابی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ متحد ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت پچھلے کئی دنوں سے مختلف اراکین اسمبلی کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پیسے کا منہ کھولا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ MKM کے 21 کے 21 صوبائی اسمبلی متحد ہے, منظم ہے, اور اپنی لیڈرشپ کے ہدایت کے مطابق سندھ میں بھی MKM پاکستان اور PTI اور GDA کے کولیشن موجود ہے. ہم آپس میں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی. سندھ کی یہ جو پیچیدہ صورتحال ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, اس پر روشنی ڈالیں گے, اس کا تجزیہ کریں گے اور اپنی انفارمیشن شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالمنسٹ بھی ہیں, جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. پنجاب میں جیسے کہ بالکل ایک کلیئر کٹ کیس تھا کہ کتنے ممبرز ہیں, کتنے ان کے سیٹس ہو گئے, انہوں نے بڑے ایمیکیبلی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا. سندھ میں یہ جو کنفیوژن نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ کامران. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پنجاب میں جس طریقے سے چودھری پرویز الہی نے یا دیگر دوستوں نے مل کے یہ سارا طے کیا, اس پہ تھی مریم نواز صاحبہ کی کچھ ریزرویشن ضرور تھیں, لیکن الٹیمیٹلی ساری پارٹیوں نے, جس میں PTI بھی شامل تھی, PMLN بھی شامل تھی, PMLQ بھی, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا. یہاں پرابلم تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی یہاں اس لحاظ سے میجورٹی تھی کہ ان کی 6 سیٹیں تو بڑی آرام سے بن رہی ہیں پیپلز پارٹی کا, لیکن پیپلز پارٹی ایم کر رہی ہے 8 سیٹیں, اور ظاہر ہے وہ اس سے جو دیگر پارٹیوں کے اندر جو پرابلمز ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. جیسے PTI کے جو 3 MPs ہیں, ان میں سے 2 کے بارے میں تو میرے پاس بہت پہلے سے اطلاعات تھیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے ان ٹچ ہیں, کم سے کم پچھلے 6 مہینے سے. اور خود PTI کے اپنے یہاں MPs لوگوں سے جو بات ہوئی تھی پچھلے 1.5-2 مہینے سے, وہ بھی یہی شک کا اظہار کر رہے تھے کہ ان میں سے 2 لوگ ہمارے پیپلز پارٹی سے ان ٹچ ہیں. ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں ہی رہے تھے, اور ان کو غالباً یہ آفر کی گئی ہے کہ ان کو بائی الیکشن میں MPA بنا دیا جائے گا. وہ سینٹ الیکشن کے بعد جو ہے وہ PTI کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے. دوسرے MQM ہے. اب MQM کے اندر ویسے MQM کے ٹوٹل 21 MPAs ہیں, اور ان کا 1-2 MPAs بھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو پھر MPA کی جنرل سیٹ جا سکتی ہے. خود MQM کے اندر بھی یہ شکوک و شبہات اپنے MNAs اور MPAs کے بارے میں پائے جاتے ہیں
کہ ان میں سے کوئی ایک دو لوگ ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں۔ میری خود MQM کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کو تھوڑا بہت شک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ادھر ایک دو ووٹ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہ جنرل سیٹ ان کے، اس لیے کہ ان کے پاس 21 MPs ہیں اور 21 MPs پہ ہی بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے جو ہے وہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی نے آپ یہ بتائیے گا منظر کہ کیا دو اگر MPA PTI سے ٹوٹتے ہیں، ایک MPA اگر MQM سے ٹوٹتا ہے، تو کیا یہ 3 اراکین سے 2 نشستیں سینٹ کی بڑھ جائیں گی پیپلز پارٹی کی؟ وہ اس سے زیادہ ایم کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ ان کو توقع ہیں مل جائے۔ عین ممکن ہے کہ سب کی سب کیلکولیشن بالکل غلط ہو اور چیزیں اسی طرح ہوں کہ 6 پیپلز پارٹی کو ملیں اور 5 جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کو مل جائیں۔ اس چیز میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی جو کانفیڈنٹ لگ رہی ہے وہ یہی ایم کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 7 سے 8 سیٹیں۔ اب 7 اس میں ایک چیز آیا ہے نا مطلب کہ یہ سب اس وجہ سے ہے، یہ جتنے بھی جو ایک تو بات ہو رہی ہے صرف پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ PTI والے کو توڑ لے یا MQM والے کو توڑ لے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ MQM کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی والا توڑ لے جائے یا PTI کوشش کر رہی ہو کہ وہ کسی پیپلز پارٹی والے کو توڑ لے جائے۔ یہ سب اسی وقت پاسبل ہوگا یہ کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو کہ PTI کے اور MQM کے جو اراکین ہیں ان کو اپنی طرف دھکیل لے، کیونکہ اب یہ خفیہ بیلٹ ہو رہا ہے۔ اگر یہ اوپن بیلٹ ہوتا تو یہ پھر شاید یہ گیم کامیاب ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہوتے یا کم ہو جاتے بہت۔ دیکھیں اس پہ 2 چیزیں ہو سکتی تھیں کامران، اگر ہوتا تو عین ممکن تھا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ زیادہ مشکل ہو جاتا، ڈیفیکلٹ ہو جاتا اگر چیزیں اس طرح ٹریسیبل ہوتی، لیکن اس کی ایکسرسائز تو ساری پارٹیز کو بشمول PTI کے بہت پہلے شروع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس 2018 میں جو عمران خان صاحب کے پاس اگزامپل تھی 20 MPs کی، اور پھر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوا تھا، اس کے بعد اتنا پیریڈ تھا کہ اگر سب بیٹھ کے یا PTI انیشیٹو لیتی اس امینڈمنٹ کا تو میرا خیال ہے کیری کر سکتے تھے، کم سے کم چیزیں اور زیادہ ٹائم مل جاتا۔ لیکن اگر یہ جس امینڈمنٹ کی آپ، کیونکہ جس وقت جو صورتحال ہوئی جب آپ امینڈمنٹ لے کر آئے اس وقت کشیدگی بہت تھی جماعتوں کے درمیان، اور ظاہر ہے PTI اور PTI نے وہ انیشیٹو نہیں لیا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ دوسری پارٹی کے رکن کو توڑتے ہیں کہ میرے لیے ووٹ دو، اپنی پارٹی کے لیے نہ دو، اور تو جو ہمارا تجربہ ہے ساری زندگی کا جو الیکشن کوریج کرنے کا، تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی you have to make an offer that he cannot refuse، ایک بڑی زبردست پیشکش کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ وہ مالی پیشکشی ہوتی ہے جس سے کہ یہ شفٹنگ ہوتی رہی ہے، آپ اسی انداز سے ساری چیزیں دیکھتے رہیں۔ نظریاتی طور پہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی پارٹی جو ہے اس کے رکن توڑ کے اپنے نظریات کی بنا پر دوسری پارٹی کو ووٹ دے دے، قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ دوسری جو بات ہوتی ہے، اور میں اور آپ سندھ میں دیکھتے رہے ہیں، پچھلے 90s اور 80s کی پولیٹکس دیکھتے رہے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو بہت ہی بڑی آفر ہوتی ہے اور یا آپ کو بڑا سیریس تھریٹ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مقدمات بنا کے بھی وفاداریاں تبدیل کی گئیں۔ 92 کے آپریشن کے بعد کیا مظفر حسین شاہ کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں گے؟ پیپلز پارٹی بھی الگ تھی، MQM بھی الگ تھی، لیکن مظفر شاہ چیف منسٹر بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے ہماری پولیٹکس، ڈیموکریسی، یہ پورا سسٹم جو ہے اس پر بڑی سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج علی گیلانی کا کیا ہوا؟ اس سے زیادہ شرمناک کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ جس طرح پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اگر وہ ان کے دوست تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یعنی آپ کو بلا کے میرے لحاظ سے انہوں نے بڑے ستھرے انداز میں بڑے سمارٹلی پلے کیا، اس ساری چیز کو ارینج کیا، اور اس کے بعد وہ جا کے یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے گیلانی صاحب کو ووٹ دینا ہے تو کس طرح دینا ہوگا۔ علی گیلانی کیوں کر رہے تھے یہ سب کچھ؟ یوسف رضا گیلانی میرا خیال ہے میچورڈ انف کہ وہ جا کے MNAs وغیرہ سے ووٹ مانگے۔ یقیناً۔ تو یہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ کنفیشن ہے اپنے اس گلڈ کا۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس، تفصیل سے بتا رہے تھے کہ سینٹ الیکشن میں سندھ میں جو پرانا طریقہ کار ہے بالکل اسی طریقہ کار پر عمل ہو رہا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک
خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال جانیں گے کیونکہ وہاں پر بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کے پی میں پی ٹی آئی اپنی اکثریت کو برقرار رکھے اور وہ ریفلیکٹ کرے سینٹ سیٹس میں. بلوچستان میں تو زبردست جوڑ توڑ ہو رہی ہے. یہ سب کچھ آپ سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر. کل صبح سینٹ الیکشن کے پس منظر میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک مائل سٹون ثابت ہوگا کیونکہ اگر سینٹ میں اس کی اکثریت ہو جاتی ہے جس کا کہ واضح امکانات ہیں تو یقیناً یہ کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر یقیناً اگلے 2.5 سال کے لیے قانون سازی اور دوسرے معاملات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سہل ہو جائیں گے. وقفے سے قبل ہم نے سندھ کی اور اسلام آباد جہاں پر بڑا کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے اس کا جائزہ لیا اور خیال یہی ہے تمام امکانات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑے سرپرائزز نہیں ہیں. کیا یہی کیفیت ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ہے؟ اس کا اب ہم جائزہ لیں گے. مگر پہلے کے پی کی سینٹ میں 12 نشستوں پر الیکشن ہے جن میں 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین اور 1 مائنورٹی ہے. کے پی میں جنرل نشست پر 1 سینیٹر منتخب کرانے کے لیے 21 ووٹس درکار ہیں. خیبر پختونخوا کے 144 اراکین اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 94 ہے. اتحادیوں کے ساتھ کے پی میں اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 101 اراکین ہیں. اسمبلی میں کل 43 رکنی اپوزیشن ہے جس میں کسی جماعت کے پاس انفرادی طور پر مطلوبہ 21 اراکین نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 کے سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے اسی کے پی اسمبلی میں صرف 7 اراکین کے بلبوتے پر 2 نشستیں جیت لی تھی. اس کی کیا وجوہات تھی پس منظر مختلف ویڈیوز کی صورت میں سامنے بھی آ چکا ہے. اس بار بھی کے پی حکومت کے ترجمان کامران منگس کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. بہت جلد پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے. کے پی کے کل کے الیکشن کا غیر جانبدارانہ تجربہ کار تجزیہ حاصل کرتے ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحیم اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا کوئی سرپرائزز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ گزشتہ 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا، یا یہ کہ آپ کے خیال میں مور اور لیس پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو 12 نشستوں پہ الیکشن ہیں یہ مل جائیں گی؟ دیکھیں اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو تعداد ہے تحریک انصاف کی اور اس کے اتحادیوں کی، کچھ آزاد اراکین بھی اس کے ساتھ ہیں، تو ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ یہ اکثریتی سیٹیں حاصل کریں. اب یہ تو یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم 12 میں سے 11 نشستیں جیت جائیں گے، لیکن دیکھیں آپ اگر 10 بھی جیت گئے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور انہوں نے ایک یہ بھی کیا کہ کچھ تو پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار ہیں، ایک بلوچستان عوامی پارٹی اس کے 4 یہاں پہ اراکین ہیں. وہ پارٹی یہاں پر تنظیمی طور پر تو موجود نہیں ہے لیکن یہ آزاد اراکین اس پارٹی میں شامل ہوئے تو ان کے ایک امیدوار کو بھی پی ٹی آئی نے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو وہ بڑے پیسے والے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی ایک سیٹ نکال لیں. تو صورتحال تو پی ٹی آئی کے حق میں ہے. اچھا، اور رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2018 میں جو کچھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا، وہ جو ساری ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، ایک ماحول بنتا ہے جو ہمارے یہاں کوئی اتنا چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے. کے پی میں کوئی ایسا ماحول، الزامات تو نظر آ رہے ہیں لیکن جو آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، جو آپ کی بڑی ماشاءاللہ بہت آپ وہاں کی معلومات رکھتے ہیں، لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، کچھ ایسا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے کہ خرید فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جیسی کہ 2018 میں جب پیپلز پارٹی نے 7 ممبر سے 2 سینیٹرز کھڑے کر دیے تھے. ہاں بالکل کوشش تو ہو رہی ہے اور کافی ایسے لوگ ہیں اپوزیشن کے امیدوار ہیں جو کافی پیسے والے ہیں. حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی بڑے امیر لوگ ہیں، ان میں ارب پتی بھی ہیں. تو یہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور نہ بک جائے. تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی اگر کچھ ووٹ جو ہیں وہ بک گئے. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں بہتر اس لیے ہوئی ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کوشش کی کہ جوائنٹ امیدوار کھڑے کریں، پھر جماعت اسلامی نے ان سے اتحاد کر لیا، اس کے 3 ایم پی ایز ہیں.
اور ان کو ایک سیٹ بھی دے دی گئی خواتین کی. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ ناکافی ہیں یہ جو ان کی سیٹیں ہیں, اور کچھ ان میں بھی شاید ادھر ادھر ہو جائے تو اپوزیشن کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے, خاص طور پہ وہ امیدوار اپوزیشن کے جو پیسے والے نہیں ہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ جناب رحیم علی یوسفزئی پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ذرا بلوچستان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں, جہاں سینٹ الیکشن میں اراکین کے خرید و فروخت کے معاملات ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں. ایک بار پھر اس کا تذکرہ ہے. بلوچستان اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد 65 ہے. اس کے لیے ایک جنرل نشست پر سینٹ کے انتخاب کے لیے صرف 9 ووٹ درکار ہوتے ہیں. سب سے آسان یہاں ہے, یعنی سینٹ الیکشن میں بلوچستان اسمبلی کے 9 اراکین کے ووٹ ان کا ویٹیج جو ہے پنجاب اسمبلی کے 53 اراکین کے برابر ہے. بلوچستان اسمبلی میں حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی باپ کو اکثریت ہے, جس کے اراکین کی تعداد 24 ہے. بلوچستان اسمبلی میں حکمراں اتحاد کے پاس 42 اور اپوزیشن کے پاس 23 امیدوار ہیں. ایک نشست پہ ثناء اللہ زہری اگرچہ نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے, لیکن اب انہوں نے پچھلے سال اس پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے. بلوچستان کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کوئٹہ میں ہمیں دیں گے ہمارے بیورو چیف عرفان سعید, وہاں پہ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب. بتائیے گا کوئی سرپرائزز ایکسپیکٹڈ ہیں مور اور لیس؟ ابھی تو آپ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا کس انداز سے یہ سیٹس نکلیں گی کل اور کیا نتائج آئیں گے. جی بالکل کامران صاحب, آج جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال یہ رہی کہ پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان تھے, پارلیمانی لیڈر, جو آزاد امیدواروں کی طرف ان کا جھکاؤ دیکھا جا رہا تھا, لیکن آج سردار یار محمد دین جو پارلیمانی لیڈر بھی پی ٹی آئی کے, ان کے صاحبزادے جو آزاد حیثیت میں کھڑے تھے, انہوں نے وڈرا کر دیا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی موجودگی میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ باپ پارٹی کے حمایت میں وہ بیٹھ رہے ہیں اور ان کے جو امیدواروں کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح جو ایک حکومت کے لیے, صوبائی حکومت کے لیے ایک خطرناک صورتحال بنتی جا رہی تھی, اور یہ کافی دنوں سے تجزیے کیے جا رہے تھے کہ آزاد امیدواروں کے ہوتے ہوئے نقصان جو ہوگا بلوچستان عوامی پارٹی کو ہوگا اور اس کے اتحاد کو ہوگا. لیکن اب صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے حکمران اتحاد کے لیے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی کافی متحرک رہی, انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے, اور انہوں نے بھی اس وقت جو بلوچستان حکومتی اتحاد ہے اس کے جو ایک پارٹی تھی پی این پی, جو کہ بظاہر تو ان کے جو ایک رکن اسمبلی ہے سید احسان شاہ, وہ بی این پی عوامی کے ٹکٹ سے کامیاب ہوئے تھے, لیکن ان کی جو اہلیہ ہے وہ آزاد حیثیت سے کھڑی تھیں اور انہوں نے شمولیت اختیار کر لی بی این پی مینگل میں. تو سردار اختر مینگل کی پارٹی میں ان کی شمولیت سے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومتی اتحاد کا ایک اور مزید ووٹ جو ہے وہ کل کے الیکشن میں ایک ووٹ کم ہو جائے گا. لیکن یہ بتائیے گا کہ کوئی جو نمبرز ہونے ہیں, کوئی بڑی سرپرائز جس میں کہ جو کہ اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی سیٹ بیک جس کو کہا جائے, ایسا کوئی امکان ہے؟ کامران صاحب, جس طرح اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 5 جو سیٹیں ہیں وہ نکال لیں گے, اسی طرح حکومتی اتحاد ہے وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 7 نشستیں نکالیں گے. تو یقیناً صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومتی اتحاد کے پاس جائے گی اور ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے نشست وہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے پاس جائے گی. اسی طرح اقلیت کی جو نشست ہے اس پر یقیناً سرپرائز ہے. 7 گورنمنٹ 5 اپوزیشن, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات ہوگی یا یہ کہ یہ تمام کیلکولیشنز کے عین مطابق ہوگا؟ سرپرائزنگ تو کامران صاحب یہ ہوگا کہ بلوچستان میں پارلیمانی جماعتیں جو ہیں اس وقت میدان میں ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, لیکن ایک آزاد امیدوار عبد القادر جس کا نام ہے اس کے بارے میں یقیناً حکومتی اتحاد کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. یقیناً ان کو پی ٹی آئی کے ارکان کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور حکومتی اتحاد کی بھی. تو اس کے لیے بھی ایک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے ان کو سپورٹ جب حاصل ہوگی تو ایک آزاد امیدوار بھی بلوچستان سے نکل جائے گا. بہت بہت شکریہ عرفان سعید کوئٹہ سے ہمیں بلوچستان کی صورتحال بتانے تھے, اور کل جب ہم یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے پاس نتائج بھی ہوں گے اور پاکستان کی موجودہ سیاست کا یہ سب سے بڑا تلاطم خیز مرحلہ عبور ہو چکا ہوگا. فی الحال اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.